जज़ाक अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कोई सवाल? जो 10 चीज़ें हमने कल कवर की हैं इस मजमून के हवाले से, कल्ब की हकीकत और तरबियत, कोई नुक्ता, कोई सवाल जो क्लियर ना हुआ हो? ज़रा आप लोग गौर से पढ़ा करें ना, तो फिर शायद आपको कुछ चीज़ें क्लियर ना हों। आप उनके बारे में सवाल किया करें, ताकि ये सब जो चीज़ें हैं कितनी अहम हैं दिल के हवाले से, कुरान और हदीस आपके सामने है। तो मैं एक दफ़ा क्विक रिव्यू कर देता हूँ जो कल का लेक्चर था। पहला पॉइंट जो है, जो कुरान ने कई जगह पे बयान किया है, मैंने यहाँ सिर्फ 3 आयत आपके सामने रखी हैं कि अल्लाह ताला दिलों के भेद से कुल्ली तौर पर वाकिफ है। दिल इंसान का, अब आप साइंसदानों ने भी और सब ने इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि दिल इंसान का सोचता, समझता और फैसले करता है। हम तो पहले ही कहते थे कि हमारा दिल ये चाहता है इसलिए ये करो। तो लिहाजा 3 आयतें हैं, खोल के कल मैंने आपके सामने बयान फर्क की हैं। बराए मेहरबानी इनको दोबारा पढ़ें, समझें। और इंसान का दिल इतना अहम है, इतना, कि उसके अंदर ईमान उसके अंदर है। ये ईमान का मस्कन जो नुक्ता नंबर 2 है, और हुजरात की आयतें 2 कोट की गई हैं, दोनों बड़ी क्लियर हैं। हुजरात की आयत 7 भी और 14 भी। तीसरी बात, आमाल का दारो मदार कुरान कहता है कि नीयत पर है। और नीयत क्या है भला? क्या है नीयत? जल्दी बताएं। दिल का इरादा दिल का सर। इरादा। दिल का इरादा है कि दिल, आपका दिल ख्वाहिश करता है और फिर वो ख्वाहिश अमल में तब्दील हो जाती है। लिहाजा नीयत जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुमने दिल से, जो दिल का इरादा अल्लाह की रज़ा है, फिर तुम्हारा अमल ठीक होगा। अगर दिल का इरादा ये है कि मैं कोई दुनिया की चीज़ों से मज़े लूँ, या मैं अपने नफ्स अम्मारा को मुतमईन करूं, तो फिर आपका कभी अमल ठीक नहीं हो सकता। अब अगली बात, नुक्ता नंबर 4 बहुत ही अहम है कि अल्लाह ताला ना तुम्हारे मालों को देखता है, ना तुम्हारी शक्लों को देखता है। क्यों? उसने खुद दी हैं। जब उसने दी है तो उसको पता है कि मैंने इसको क्या माल दिया है, कैसी इसकी शक्ल बनाई है। लेकिन 2 चीज़ें वो ज़रूर देखता है। वो है तुम्हारे दिल के, उनके इरादे क्या हैं, वो अल्लाह से जुड़े हुए हैं या दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं, माल परस्ती में, हवस परस्ती में। तो एक तो अल्लाह ताला दिल को देखता है कि वो कितना अल्लाह ताला के करीब है, किस तरह अल्लाह ताला से की तरफ मुतवज्जे है। और दूसरी, वो अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल देखता है। इसको नहीं। तो दिल को देखने का मतलब है कि नीयत क्या थी, और फिर उस नीयत के नतीजे में जो अमल है वो क्या था। ये अल्लाह ताला 2 चीज़ें देखता है। इसलिए मैं और आप पूरी तरह खबरदार हो जाएं कि हमारी नीयत भी ठीक हो और अमल भी ठीक नीयत के मुताबिक हो। सिर्फ ठीक नीयत काफ़ी नहीं है, नीयत के बाद जो अमल है वो अमल भी सुन्नत तरीके पर होगा तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा। आप एक बात को बड़ी अच्छी तरह समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ भेजा है, और वो जिम्मेदारियां ठीक तरीके से उसी वक्त अदा होती हैं जब हमारे दिल अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हों, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हों। शुक्र
کا مطلب ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوں اور پھر اس پر قائم اور دائم رہیں۔ سر جی کئی لوگ کچھ کام غلط کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا دل اللہ جانتا ہے، ہماری نیت اللہ جانتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر کام غلط کر رہے ہیں تو اللہ تو صرف نیت کو نہیں دیکھ رہا، اللہ اس کام کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص رشوت لے کے اس کو غریبوں میں بانٹ رہا ہے تو اللہ نے اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا اس کو، وہ بالکل غلط کر رہا ہے۔ اور اگر وہ یہ بہانہ لگاتا ہے کہ میرا دل ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو غلط سمجھ رہا ہے۔ دیکھیے یہاں بڑی کلیئر بات ہے، نیت بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی ٹھیک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو کھول کھول کر قرآن میں بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث اور اپنے عمل سے ان کو ٹھیک ٹھیک ہمارے سامنے کھول دیا ہے۔ لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابلیس کا اصل نشانہ کیا ہے۔ دیکھیں نا، دشمن جو ہے، سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ شیطان ابلیس۔ سر۔ ابلیس ہے، اچھا، ابلیس کیوں سب سے بڑا دشمن ہے؟ کیونکہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے دل میں، برائی کرنے پہ اکساتا ہے ہمیں، اور پھر ہمیں اگر اللہ سب بچانا سے چاہتا ہے بڑا تو ہم بچ سب جاتے سے ہیں۔ بڑا سر یقین سر جی اللہ وسوس تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تو اللہ نے ہاں، فرما دیا تو یہ ہے ہمارا بات۔ دشمن ہی۔ اور ادب مبین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کہ لوگوں کے دنیا میں انسانوں کے امتحان ہے، اور امتحان میں ورغلانے والا سب سے بڑا شیطان ہوگا۔ اسی شیطان نے اللہ سے مدد مانگی ہے کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ یہ ہے بڑا دشمن کہ اس کا بہت بڑا ٹارگیٹ ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں اس طرح ورغلائے تاکہ ہم دنیا میں وہ کام کریں جو شیطانی کام ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہم جہنم میں جائیں۔ یہ ہے سب سے بڑے دشمن شیطان کیوں ہے۔ اچھا، تو شیطان، دیکھیں نا، اب ان چیزوں کو ذرا غور سے سمجھیں کہ اس کا نشانہ جو ہے وہ دل ہے۔ کیوں؟ دل ہی تو فیصلے کرتا ہے، دل ہی تو سوچتا ہے، دل ہی تو سمجھتا ہے۔ اگر اس نے دل کو نشانہ بنا لیا تو پھر مثلا اس نے انسان کے اندر دنیا کی محبت، خواہشات کے پیچھے چلنا، اور شیطان کی بات ماننا، اور طاغوتوں کی بات ماننا، اگر یہ اس نے کر لیا تو اس نے آپ کو فتح کر لیا، اور جس شخص کو اس نے ورغلا لیا وہ جہنم میں ضرور جائے گا۔ بڑی احتیاط کیجئے۔ آج ہم بالکل اس بات کی پرواہ نہیں کر رہے کہ شیطان کس طرح ہمارے دلوں پر عمل کر کے اور ہمیں ورغلا رہا ہے۔ اس لیے سورہ والناس کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنی نمازوں میں پڑھیے، اس کو ویسے پڑھیے جب بھی شیطانی وسوسہ آئے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی پناہ میں آ جانا ہی اللہ ہی بچاتا ہے۔ اچھا، یہ تھا ہمارا نقطہ نمبر 5 جو کل ہم نے کیا، اور نقطہ نمبر 6 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیاری بات فرمائی ہے سورہ حجرات کی ایسا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اچھا، مگر اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی، تمہارے لیے ایمان محبوب بنا دیا۔ اچھا، یہ ایمان کس کو محبوب ہوگا؟ کس کے لیے ایمان محبت والا ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت شدید ہوگی۔ اشد جس حب پہلے اللہ۔ ایمان ہوگا۔ محبت شدید ایمان کا نتیجہ ہے۔ آپ کہیے جس شخص کے پاس حقیقی ایمان ہوگا، اور حقیقی ایمان کی قرآن میں ڈیفینیشن کہاں ہے؟
سورہ اگر یہ حجرات آیت نمبر انفال 15 کی نمبر آیت 2 وجرت قلوبہم اور جیسے کلیئر کر لیں حجرات کی 15 حجرات حجرات کی 15 کے علاوہ کون سی ہے؟ 15 سورت مومن میں، سورت مومن میں اور سورت طلاق میں بھی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ وہ تقوی کی بات ہے، آپ ایمان کی بات کریں۔ ایمان لکھیں، یہ آپ کو میں نے کئی دفعہ لکھوایا ہے۔ ایک ہے سورہ حجرات کی 15 جو آپ نے بتائی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ دوسری ہے سورہ انفال کی آیت 2 اور 3، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ ایمان کا بڑھنا اور ایمان کو بڑھاتے رہنا اسی وقت ممکن ہے جب ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ یہ دونوں آیتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے زبانی، حجرات کی 15 بھی اور سورہ انفال کی 2 اور 3۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن پڑھ کے غور و فکر کریں، پھر اس پر عمل کریں، تاکہ ایمان اور عمل صالح کا ہمارے پاس دولت ہو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ اچھا، یہ بتائیں، اب ذرا دیکھیں نا، آپ تھوڑا سا غور کریں، مجھے یہ بتائیں کہ ایک دنیا پرست جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتا؟ آپ نے سر حجرات کی آیت اسے آخرت کا خوف نہیں ہوتا، دیکھیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ شیطان نے اس کو دنیا کی زندگی مزین کر کے دکھاتا ہے۔ سر اور کمزور ایمان ہوتا ہے۔ آپ نے ابھی آپ کے سامنے، آپ ساری باتیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، میں 6 نقطے کی تشریح کر رہا ہوں۔ حجرات کی آیت 7 آپ کے سامنے ہے۔ اگر میرے دل میں سب سے خوبصورت چیز ایمان ہے، توحید، کہ میں نے اللہ کا کہنا مانوں گا، میری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلوں گا، میری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، میں آخرت کا یقین رکھتے ہوئے دنیا میں عمل کروں گا، وہ عمل میرا عمل صالح بن جائے گا۔ تو زینہ قلوبنا، جس چیز نے ہمارے دلوں میں سج گئی ہے نا، اب آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو بازاریں پسند ہیں، مکس گیدرنگ پسند ہے، نعوذ باللہ، اور یہ ساری چیزیں، تو آپ کے دل میں ایمان کا حسن موجود نہیں ہے۔ آیتوں کو پڑھیں، سمجھیں ذرا کہ مومن جو ہے، وہ حقیقی مومن جو ہے، اس کے دل کے اندر ایمان اتنا پختہ، مستحکم، خوبصورت ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کو ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اور جو ایمان کے مطابق ہو اس کو وہ پسند کرتا ہے۔ آیتیں کو پڑھیں، ان پہ غور کریں، ان کو سمجھیں کہ یہ مجھ سے کیا مطالبہ ہو رہا ہے ان آیات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ کل آپ نے پڑھی بھی ہیں، پھر میں نے آپ کو کہا کہ آپ دوبارہ پڑھیں، تو آپ ذرا ان آیات کے نتیجے میں بات کریں۔ سورۃ تغابن بڑی پیاری صورت ہے، اس کی آیت نقطہ نمبر 7 پر معرفت الہی کے حصول کا عضو، معرفت الہی کے حصول کا عضو کون سا ہے؟ دل دل ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، جب ہم قرآن کو سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو تبدیلی، سب سے پہلی تبدیلی کہاں آتی ہے؟ دل میں آتی ہے۔ دل جو ہے وہ ہدایت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا پرستی، ہوس پرستی، خواہش پرستی، مال پرستی، طاغوت پرستی سے اجتناب شروع کر دیتا ہے دل۔ یہ ہے دل کا اللہ کی طرف دل راغب ہو جانا، دل برائیوں سے نفرت پیدا ہو جانا، اور بھلائیوں کی دل میں بھلائیاں خوبصورت لگنے لگتی ہیں۔
کتنی پیاری آیت ہے وہ، من یؤمن باللہ، جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے، کیسا ایمان کہ اس کو اللہ ہی پسند ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ہر برائی سے وہ اللہ کے حکم کے وجہ کے مطابق اجتناب کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب مومن کا یہ ایمان، ایسا ایمان ہوتا ہے، یہد قلبہ، اللہ پھر اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ نیکی پر عمل کرنا اور برائی سے مکمل اجتناب کرنا، یہ اس شخص کو نصیب ہوتا ہے۔ تین، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، آپ ذرا غور فرمائیں، اگر واقعی ہم ایمان لائے ہیں تو ہمارا دل میں اللہ تعالیٰ یہ ہدایت پکی کر دیتا ہے کہ برائی بری ہے اور نیکی سے تم نے بچنا ہے۔ ساری نیکی خوبصورت ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور برائی بری ہے اور تم نے اس سے بچنا ہے۔ پوائنٹ نمبر، سر یہ اللہ کا خوف ہی ہے نا جو ایمان اور ہم لوگوں کو مضبوطی دیتا ہے نا، یہ جو اللہ خوف کا ہے نا وہ خوف، بھی۔ آپ بات سنیں، اللہ کا خوف پیدا ہوگا جب آپ کے اندر پکا سچا ایمان ہوگا، جی جب آپ توحید بات کو پوری طرح سمجھیں، یہ آئی چلائی پہ کام نہ چلائیں۔ اللہ کا جب یہ مجھے خوف ہوتا ہے، کیوں دل میں خوف؟ ایمان یہ کہتا ہے کہ تو نے رب کے سامنے آخرت میں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو میرے اندر اللہ کا خوف، کہ وہ اللہ کیسی ہستی ہے۔ ابھی آپ شروع میں پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ اللہ جو ہے وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ تو اب ایمان ہی وہ چیز ہے، اگر سچا پکا ایمان ہے تو قرآن سے بھی تعلق، اللہ سے بھی تعلق، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور نیکیوں سے کو کرنے کا داعیہ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے، برائیوں سے بچنا اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ سارے اصل میں ثمرات ایمان کے ہیں۔ اللہ کا خوف ایمان سے پیدا ہوتا ہے، تقوی ایمان سے پیدا ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ جی سر جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب ذرا غور فرمائیں، یہ جو نقطہ نمبر 8 ہے کہ اللہ پورے جسم کی صالحیت کا دار و مدار دل کے صالح ہونے پر ہے، کہ دل اگر پاک صاف اللہ سے کی طرف متوجہ ہے، دنیا کی غلاظتوں سے، دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے، اور طاغوت اور شیطان کی پر اسے پیروی سے بچا ہوا ہے، تو پھر یہی وہ دل ہے جو صالح ہے، اور اسی دل کے نیک ارادے جو ہوں گے، جو اس کی نیتیں ہوں گی، وہ اللہ کی خوشنودی ہوگی اور وہ نیکیاں کرے گا۔ تو اگر دل صالح ہے تو عمل صالح ہوگا۔ یہ دل کی حیثیت کو سمجھیں، اس کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھیں۔ نقطہ نمبر 9 میں کہا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کے دل کس چیز سے اطمینان پاتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر کا معنی، مفہوم کیا ہے؟ اب بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے، دل کا ذکر، اللہ کا ذکر دل میں ہوگا نا تو زبان پر بھی ہوگا اور عمل میں بھی ہوگا۔ اگر دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو زبان کا صرف ذکر جو ہے وہ اس شخص کی مثال ہے جو دکان پہ بیٹھا سبحان اللہ کہہ رہا ہے اور لوگوں کو قسمیں جھوٹی کھا کے سودا بیچ رہا ہے۔ وہ اس شخص کی مانند ہے جو ڈیوٹی کر رہا ہے اپنے دفتر کی یا گورنمنٹ کی، یا جج ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ کوئی بھی شخص جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کو کبھی بھی زبان پر اور عمل میں شکر دونوں بیک وقت اسی وقت ہوں گے جب دل میں اللہ کا ذکر ہوگا۔
بات کو بڑا کلیئرلی سمجھیے تاکہ ہم اپنے اندر وہ مطلوبہ صفت پیدا کر سکیں. اور رب کا سب سے بڑا کرم کیا ہے انسان پر؟ جلدی بتائیں. پتہ نہیں ہم نے کیوں یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس جس کو دولت ڈھیروں مل گئی، بڑا عہدہ مل گیا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے عہدے والے کس طرح ظلم اور ستم کر کے اپنے لیے جہنم کو مقدر کر رہے ہیں. سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اللہ انسان کے دل کو، سینے کو اسلام کے لیے کھول دے کہ اس کو اگر کوئی چیز پسند ہے تو اسلام. اب اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کلی فرمان برداری، نیکیوں کو بجا لانا اور برائیوں سے مکمل اجتناب کرنا پوری زندگی، یہ ہے اسلام. اگر انسان نے یہ کر لیا کہ پوری زندگی اس نے نیکیوں پر عمل کیا، برائیوں سے بچا رہا، تو یہ ہے اس کا اسلام. اور اللہ تعالیٰ اس اسلام کے لیے اس مومن کا سینہ کھول دیتا ہے جو پکا سچا ایمان لاتا ہے. اور انسان کے فیصلے یاد رکھیے دل کے فیصلے ہیں، اور دل میں اگر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، اسی سے محبت ہے، تو اس کے فیصلے ٹھیک ہوں گے. اگر دل سے میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، تو اس کے برخلاف کافروں کو جب دیکھ رہے ہیں، ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ان کے دل دنیا کی خواہشات میں، چاہے وہ مال، اولاد، ہر قسم کی گندگیاں، تو اسی وجہ سے وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام. یہ تھا آیت نقطہ نمبر 10 تک کا خلاصہ. میں نے پھر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. کوئی سوال ہے تاکہ ہم انہی چیزوں کو سمجھ کے انہی کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں بہت ہی، دنیا بھی ہماری خوبصورت ہو جائے گی، اور آخرت میں وہ بے مثال اور لازواج جنت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا. کوئی سوال ہو نقطہ نمبر 10 تک؟ سر جی ایک چھوٹا سا بیچ میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی میں. یہ جب حضرت لقمان کو ان کے استاد نے ان سے کہا تھا کہ اس جانور کو، بکری کو ذبح کرو اور اس کا بہترین حصہ لے کے آؤ، تو وہ دل اور زبان لے کے گئے تھے کہ یہ اگر برائی سے پاک ہوں تو ان سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر ان میں برائی ہو تو ان سے بری بھی کوئی چیز نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کیا یہ آیات اور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان سے بہتر کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتی سر، بالکل. تو آپ ذرا ان کو پہلے غور سے سمجھیں. ایڈیشن تو آپ جب کریں کہ اس سے بہتر بات ہو، تو قرآن سے بہتر اور حدیث صحیحہ سے بہتر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کائنات کی. اب ذرا چلیے آیت نمبر 11 میں. بڑی اہم بات ہے. اس آیت کو آپ نے سمجھنا ہے بڑے غور سے، اور اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو سوال کریں. آیت کا ذرا الفاظ پہ غور کریں. ہمیشہ کوشش کریں کہ ہم آیت پہ غور کر کے اور آیت کے صحیح مفہوم کو جب سمجھ جائیں گے تو ہم نے قرآن فہمی اور قرآن پر اس کے بعد عمل کرنے کا اگر ہم نے پورا ارادہ کر کے عمل کیا تو یہ دنیا کا بہترین عمل ہوگا، یہی صالح عمل ہوگا. اب سنیں الفاظ کو. والذین یؤتون ما آتاؤ، یہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے؟ والذین اس کا یؤتون ما آتاؤ، اور جن کا حال انفاق یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں. جی انفاق کا مطلب ہے سر، کیا؟ انفاق اور علم. سر وہ مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے، اللہ کی دین سمجھتے ہیں. یہ صرف ڈاکٹر صاحبہ مال نہیں ہے،
یہی تو مسئلہ ہے. ہر وہ نیکی جو انسان کرتا ہے، چاہے وہ مال دیتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ جہاد کرتا ہے، جو کچھ بھی نیکیاں کر رہا ہے، ان ساری نیکیوں کے بعد بھی وجل وقلوبہم وجلت، اور پھر اس کا دل بھی ڈرتا رہتا ہے. نیکیاں ساری کرتا ہے، کوئی نیکی یہ جو ہے نا والذین یؤتون، وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں. یؤتون میں ہر نیکی آتی ہے، مال کا، جہاد، قتال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر نیکی جو وہ کرتے ہیں، ان تمام نیکیوں کے باوجود وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل ڈرے رہتے ہیں. آگے بڑی کمال کی، اگر یہ آپ کا اور میرا کہ ہم ہر نیکی کرنے کے بعد بھی دل اندر سے ڈرتا رہے کہ میرا رب اس کو قبول کر لے، تو اللہ کہتے ہیں انہم الی ربہم راجعون. اس بات کے بعد کہ ہر نیکی کرنے کے بعد ان کا دل ڈرتا رہے، اور ان کو یہ خیال ہو انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے پلٹ کے جانا اپنے رب کے پاس ہے، اور ان تمام نیکیاں جو کر رہا ہے اس کی اللہ اگر قبول کر لے گا، یہی اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میرا رب قبول کر لے. اس امید کے ساتھ وہ نیکیاں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ہیں وہ لوگ جس کا یہ رویہ ہو کہ وہ ساری نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا خیال رکھ کر اس بار دل کا خوف دل میں رکھے، تو وہ ہے شخص، ایسا شخص جو اولئک یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ ان نیکیوں کے لیے سبقت کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں. تو پہل کرنے والوں کی، نیکیوں میں جلدی کرنے والوں کی خاصیت کیا ہے؟ کہ نیکیاں کرنے کے بعد بھی ان کو خوف اور ڈر رہتا ہے کہ اللہ قبول کر لے، اور اس بات کا ان کو یقین ہے کہ اللہ کے سامنے حساب ہونا. اب میں اور آپ ذرا دیکھ لیں کہ دنیا میں ہمارا یہی رویہ ہے کہ ہم ہر نیکی کرنے کے بعد، ہر نیکی میں، یہ ایک نیکی نہیں ہے جو آپ مال کہہ رہے تھے، وہ مال صرف نہیں ہے، سب نیکیاں. تو اگر یہ رویہ ہے انسان کا، تو پھر وہ نیکیوں میں سبقت کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری نیکیاں ہی وہاں وزن رکھیں گی، میری نیکیاں ہی اللہ کے ہاں مجھے درجات، جنت کے اعلیٰ ترین درجات جو دائمی اور لازوال نعمت ہے، بے مثال نعمت ہے، اس میں درجات جو ہیں وہ صرف اعمال کی بنیاد پر ہوں گے. کیا ہم اسی آیت کے جو مومنون کی 61 اور 60 آپ کے ہینڈ آؤٹ میں آپ کے پاس ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اگر یہ رویہ ہے، پھر ہم نیکیوں میں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکیوں میں سبقت کرنے والے بنیں اور ان میں جلدی کریں، تو پھر ہمیں سب سے پہلے ہر نیکی کرنے کے باوجود بھی ہمیں اللہ کا خوف ہوگا کہ، اور اس بات کا ڈر رہے گا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی، تاریخ صحابہ میں سے ان کا نام آج بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کو پتہ ہے، کافروں کو بھی پتہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خبر ملی نا کہ تمہیں جنت میں داخلہ مل گیا ہے، تو میں بہت ہی خوش قسمت ہوں گا، میں اپنے آپ کو سب سے خوش نصیب سمجھوں گا. کیوں؟ یہ تھی کیفیت ان کی کہ ہر نیکی کرنے کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اور انہیں بالکل یقین تھا کہ میں نے اللہ کے سامنے. تو آپ دیکھ لیں کس طرح وہ نیکیوں میں سبقت کرتے تھے. باقی صحابہ اور صحابیات کا بھی یہی حال تھا کہ وہ ان کے ایمان ایسے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے. جی سر، وہ اب ایک صحابی تھے، اب انہوں نے ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہوئی تھی، تو بدر کا ہی معاملہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے کھجوریں پھینک دی کہ میں جلدی سے جا کے جہاد میں شامل ہو جاؤں. کیا ان کے دل کے اندر کیفیت کیا تھی؟ جنت کا اصول، جب یہ تھا کہ جنت بنائی گئی آپ ہے. آیت کو کیوں نہیں پڑھتے ڈاکٹر صاحبہ؟
والذین یؤتون ما آتوا، سب کچھ کرنے کے باوجود ان کو یہ بھی تھا کہ میں اگر جہاد میں شہید بھی ہو جاؤں بس اللہ قبول کر لے، اور اسی لیے انہوں نے سبقت کی کہ جو کچھ کرتے ہیں نیکیاں، اس کے باوجود یہ گناہ کر کے نہیں، نیکیاں کر کے۔ میں آپ کو ذرا حدیث سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ نے اس آیت کے بارے میں پوچھا۔ قرآن کی آیت پہ ہم نہیں غور کرتے، سنیں۔ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایک شخص چوری اور زنا اور شراب نوشی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے؟ اس سوال سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ سے یاتون ما آتو کے معنی میں لے دے میں ہاں شک تھا۔ اچھا، یعنی کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، پھر اللہ عز و جل سے ڈرتا رہتا ہے۔ اس جواب سے پتہ چلا کہ اس کی صحیح قرأت یاتونا نہیں ہے بلکہ یؤتونا، اور یہ یؤتونا صرف مال دینے کے محدود معنی میں نہیں ہے بلکہ اطاعت بجا لانے کے وسیع معنی میں ہے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یہ میں تفہیم القرآن کی جلد 3 سے اس کی تشریح پڑھ رہا ہوں۔ جی سر۔ جی آ گئی ہے۔ سر وہ جو حدیث بھی آپ نے بیان کی تھی، نیکی کرتے وقت اگر دل میں وہ رہے نا تو بندہ کبھی بھی جو ہے اس کے قدم نہیں، نیت میں نہیں فرق آتا ہے، وہ عالم شہید اور سخی کو دوزخ میں ڈالنے کی۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اپنے اس حساب کے آخری موقع کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی سے حساب لے ہم سے۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ سر جی یہاں ایک سوال ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو سر جی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر کنسنٹریشن رہے، لیکن پھر بعد میں وہ محسوس ہوتا ہے سلام پھیر کے یہ اس طرح والی نماز نہیں پڑھی گئی، مطلب کہ ایک دل میں وہ رہتا ہے، تو یہ بھی اسی میں آئے گا؟ یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے، بشرطے کہ جب بھی آپ کو خیال آئے آپ فوراً اس کو جھٹک دیں، یہ کہہ کر کہ یہ شیطان مردود مجھے اللہ سے روک رہا ہے، اور پھر آپ اس بات سے ڈریں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اور اسی کو ڈرنا کہتے ہیں کہ نیکی کے دوران، نماز کے دوران شیطان کے حملے اور اس سے بچاؤ کی ترتیبیں کرتے ہوئے آپ کو شبہ ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اس عمل میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، اور پھر آپ اللہ سے، یہ بالکل اسی کی مثال ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا دل متوجہ اللہ کی طرف سے رہے، لیکن شیطان اپنی کوششوں میں آپ اس کو ناکام کر دیں اللہ کی مدد سے۔ بس یہی وہ چیز ہے کہ انسان کا ڈر کے ہر عمل، آپ لوگوں کو خیرات اور زکوٰۃ صدقات دے رہے ہیں تو کہیں آپ کے ذہن میں ہو کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی ریاکاری تو نہیں ہو رہی، یہ ہے ڈر۔ اب بات سمجھ آئیے؟ جی جی سر جی اللہ خیر۔ سر جی وہ دعا بھی تو ہے کہ عاجزی سے کوئی بھی نیکی کرنے کے بعد جیسے وہ پڑھی جاتی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، تو وہ بھی اسی میں۔ میڈم آپ نے ہینڈ آؤٹ کو نہیں دیکھا اس لیے یہ بات کہہ رہی ہیں، ہینڈ آؤٹ میں ساری دعائیں دی ہوئی ہیں، آخر میں بالکل ٹو دی پوائنٹ دعائیں دی ہوئی ہیں۔ آپ نے اس پورا ایک پیج ہے، آپ نے جی پڑھا جی ہی سر نہیں ہینڈ آؤٹ کو، یہ جی مجھے ساری لگا۔ دعائیں، تقویٰ کی بھی دعائیں اور دوسری بھی۔ ہینڈ آؤٹ کو ہم بڑی محنت سے تیار کرتے ہیں، صرف آپ خدا کے لیے اس کو اچھی طرح پڑھا کریں۔ سر جی یہ دعا کتنی پیاری ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ بعد اذ هديتنا ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک سبحان انت الوہاب۔ سبحان اللہ، ایک ایک دعا بہت ہی عظیم ہے، کاش کہ ہمیں اسی طرح تڑپ اور طلب کے ساتھ ہم مانگیں تو میرا رب ضرور سنتا ہے۔ دعائیں آپ کبھی دیکھیں نا تو آپ کو ایک چیز صاف نظر آئے گی کہ میرے رب کا اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
کتنا احسان ہے ہمارے اوپر کہ یہ دعائیں ہم تو کبھی بھی اس طرح کی دعائیں نہیں مانگ سکتے تھے. یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں دعائیں بھی بتا دی. بے شک. اور یقین مانیں، اور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ان دعاؤں کے مفاہیم کو اچھی طرح سمجھیں، اور جب سمجھ کے مانگتے ہیں تو آپ یقین مانیں دعا مانگتے وقت انسان بالکل ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے دربار میں حاضر ہے. بے شک سر جی، یہ جو ہم آخری رکوع پڑھتے ہیں آمن الرسول، اور سونے کے وقت سورہ بقرہ کا، تو اتنا لطف آتا ہے اس کے ایک ایک لفظ کو اگر ٹھہر کے ہم پڑھیں اور سمجھیں تو اللہ اکبر. دل میں ایسا کچھ ہونے لگ جاتا ہے، پورا جسم کو لرزہ لگتا ہے کہ کاش ہم اسی طرح مانگیں اور ہمارا رب ہمیں ضرور انشاءاللہ سنے گا اور اجر دے گا. یہ تو جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ مومن کو یقین ہونا چاہیے. وہ سمیع البصیر جو ہے، وہ حاضر اور ناظر جو ہے، جو عالم غیب ہے، جو یہاں آپ پڑھ رہے ہیں کہ دلوں کی کیفیات کو سمجھتا ہے. کاش اس سمجھ کے ساتھ ہم دعا مانگیں تو دعا کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اس لیے کہ ہم اس مانگنے والے سے مانگ رہے ہیں جس کا کے پاس بے حساب خزانے ہیں. یہ تھی نقطہ نمبر 11 کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کی دلی کیفیت کیا ہوتی ہے. ہیڈنگ کو ذرا پڑھیں نا اور پھر آیت کو سمجھیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا. کوئی سوال اس نقطہ نمبر 11 پر؟ اچھا، اگلی بات نقطہ نمبر 12، کافروں کے دل پر کفر کی وجہ سے مہر لگتی ہے. اب ذرا آیت غور سے سنیے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز پہ مہر لگ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. نہ باہر آ سکتی ہے نہ نہ باہر اندر. آ سکتی ہے نہ اندر جا سکتی ہے. اس کا جو اگر آپ نے دیکھنا ہو، خط پر جب آپ مہر لگا دیتے ہیں لاک ڈال کر، تو اب اس خط کو جب بھی کوئی کھولتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خط مہر شدہ نہیں ہے. مہر شدہ خط وہ ہوتا ہے جو نہ کھول سکتا ہے آدمی، کھولے تو صاف پتہ چل جاتا ہے یہ کھلا ہوا ہے. تو مہر جب جس چیز پہ لگ جاتی ہے، نہ تو اس کے اندر کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، نہ اس میں سے باہر کوئی چیز آ سکتی ہے. اس کی گندگی اگر ہے، کافر کا دل ہے، اس میں کفر، شرک اور دنیا کی خواہش پرستیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اچھا، ختم اللہ علی قلوبہم، ہمیں مہر کا تو مطلب سمجھ آ گیا. وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی اللہ نے، دلوں پر بھی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا جہنم کا عذاب ہے. اب ذرا مجھے آپ اپنے سوالوں کا جواب دیں بڑے غور سے، اور صحیح صحیح جواب دیں، اور وہ لوگ نہ بولیں جن کو میں نے منع کر رکھا ہے. یہ 3 چیزوں کا کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر اور ان کی بصارت پر جو ہے وہ اللہ نے مہر لگا دی، پردہ ڈال دیا نظروں پر. کہ یہ تین کیوں فرمایا؟ کیونکہ سب سے پہلے دل پر مہر لگایا گئی، کیونکہ دل او بھائی، یہ آپ میں نے سوال کا جواب دیں. پہلے دل پہ مہر لگا، وہ آیت میں بتا دیا گیا ہے کیوں لگائی. سر یہ بگاڑ کا سبب ہے. اس پہ ہوتا ہے نا، اس لیے لگائیے کہ اس کے اندر ہدایت نہ جائے. بگاڑ کا سبب سر یہی چیزیں ہیں نا. یہ تینوں 3 چیزوں وہ سے گناہ ذرائع ہوتے ہیں، ہیں، بڑے غور سے سنیں. ذرائع ہدایت کے سر جی. بگاڑ کا سبب بھی ہیں. سر جی، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، اور دل پہ جو برائی ہو یا اچھائی ہو دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں. یہ وہ 3 سماعت، بصارت اور فہم و ادراک، یہ 3 قوتیں ہیں جو لرننگ کے لیے، جو ہدایت کے لیے اللہ نے دی ہیں انسان کو. اس لیے ان تینوں کا ذکر کیا ہے. اور یہ تینوں پہ مہر لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر کا دل، آپ کو کیا خیال ہے اس پہ مہر لگی ہوتی ہے؟
یہاں مور سے مراد یہ ہے کہ وہ حق بات اس کے نہ اندر جا سکتی ہے نہ وہ برائی جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، جو جس پہ وہ عمل کر رہا ہے زندگی بھر، کافر جو ہے، تو وہ برائی باہر نہیں آ سکتی، وہ اسی کی برائی کے پیچھے لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ برائی باہر آئے پھر اس کے میں نیکی چلی جائے تو وہ تو ایمان والا ہو جائے گا۔ لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں مور لگاتا ہے ان تینوں چیزوں پر؟ کیوں؟ پتہ نہیں آپ کو سوچنے میں کتنی دیر اللہ لگتی ہے۔ اور اللہ اس لیے سمیع و اللہ اللہ عالم تعالیٰ بشمول۔ او بھائی وہ سمجھو، وہ ہے اس نے انکار کیا، رب نے کتنا بڑا کرم کیا، یہ صلاحیتیں بھی دیں اور ہدایت بھی انبیاء اور کتابوں کے ذریعے دے دی۔ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے انہوں نے انکار کیا۔ اتنی سی ان سے بات نہیں فائدہ سمجھتے نہیں آپ، لیا۔ پتہ نہیں کہاں کھو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مور صرف اس لیے لگائی کہ ان کا جرم تھا انکار۔ اس رب نے کتنا کرم کیا کہ اس نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی، فطرت کو ٹھیک بنایا انسان کی، اور اس بدبخت نے انکار کر دیا ان سب کا۔ یہ ہے مرض۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی یہ جرت نہ دے، ہمت نہ دے کہ ہم اس کی کسی چیز کا حق کا انکار کریں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اور اس انکار کا انجام کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عذاب عَذَابٌ عظیم۔ عَظِيمٌ۔ ہاں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جتنا بڑا جرم ہے نا کہ اس رب نے کتنے بندوبست کیے۔ اچھا، سب سے پہلا بندوبست رب نے کیا کیا؟ سب سے پہلا جلدی بتائیں۔ کان دیے کہ اس سے اچھی باتیں سنیں۔ دیکھیں، یہ تو تین اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں، دل، سماعت اور بصارت، یہ اس نے دے دیے ہر انسان کو تاکہ وہ غور کرے، سمجھے، نمبر ایک۔ نمبر دو، سب سے بڑا بندوبست جو کیا ہے، دیکھیں آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس نے انسانوں کو سمجھ بوجھ دے دی کہ برائی بری ہے اور نیکی اچھی ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا جو انسان کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو شعور دیتے وقت اس کے اندر یہ چیز ڈال دیتے ہیں۔ مریم جمیلہ صاحبہ، آپ کا کھلا ہوا ہے کیمرے کو بند کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو سب سے پہلی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اس سے بچنے کی توفیق بخشی ہے وہ اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے۔ نمبر دو، اس کو یہ ساری صلاحیتیں، فہم و ادراک، قلب، سماعت اور بصارت دی، یہ نمبر دوسرے پر ہر انسان کو دی۔ نمبر تین، اس نے انبیاء بھیجے۔ نمبر چار، اس نے کتابیں بھیجی۔ اب یہ چار چیزیں اس کے انکار کے باوجود اگر وہ انکار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ بات کو بالکل کلیئرلی سمجھیں کہ رب نے ہر بات عین عدل کے مطابق ارشاد فرمائی ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 12، نقطہ نمبر 12 کے بارے میں؟ سر جی، اس آیت کا اس کے ساتھ کچھ تعلق ہے؟ سورہ دہر کی جو آیت نمبر 2 ہے کہ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ آپ ذرا غور دیکھیں، آپ بات کو بالکل اس لیے نہیں، وہاں نبتلی ہے تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ وہ آزمائش ہے، قرآن میں ساری آزمائش کی آیتیں میں آپ کو بھیج چکا ہوں کہ یہ چاہے مال، دولت، اولاد، سماعت، بصیرت، سب کی سب آزمائشیں ہیں انسان کے لیے۔ لیکن یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کافر کیونکہ انکار کرتا ہے باوجود اس کے کہ اللہ نے اس پر یہ احسان کیے، اللہ اس کے کو
دل پہ مہر لگا دیتا ہے اور اس کو عذاب عظیم سے دوچار کرے گا. ذرا چیزوں کو، وہ وہاں آزمائش ہے، ایک آزمائش کی کیفیت ہے. یہاں فیصلہ ہے اللہ کا کہ جو انکار کرے گا اس کو اللہ جہنم میں عذاب عظیم سے دوچار کرے گا. ٹھیک ہے سر، وہ سمجھ آ گئی. جزاک اللہ خیر. اچھا، اس کے بعد کافروں کا معاملہ تو اب آپ کا اس آیت میں بڑا کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے کھول کے بتا دیا، بقرہ کی 7 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا کہ ایسے لوگ جنہوں نے انکار کیا میں ان کو عذاب عظیم سے دوچار کروں گا آخرت میں. اب آئیے آپ کی بقرہ ہی کی سورہ 10 میں. یہ بقرہ کا جو کمال ہے نا، اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی ہے 14 اور 15ویں سال نبوت کے، 1 اور 2 ہجری میں، کیونکہ 13 سال آپ نے مکے میں گزارے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں یہ 13 نبوت کے 13 سال وہاں گزرے، اور پھر آپ جب تشریف لائے مدینے میں 14ویں سال یا 1 ہجری، ہجرت کے پہلے سال اور دوسرے سال میں نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ. اور اس میں کمال کی بات ہے، کبھی آپ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے 14ویں سال نازل ہونے والی صورت میں یہ صاف بتا دیا کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں اللہ کے نزدیک. ایک ہے پکے سچے مسلمان، جن کا ذکر بقرہ کی پہلی 5 آیات میں ہے. ان کی صاف صاف پکی نشانیاں بتا دی کہ پکا مومن اس کی نشانیاں کیا ہیں. 6 اور 7 جو 7 میں ابھی پڑھ رہا ہوں اس میں بتا دیا کہ منافق کی کیا خصوصیات ہیں. اور اس کے بعد 8 سے 10 تک یہ بتا دیا کہ 8 سے 20 تک کہ منافق کے خصوصیات کیا ہیں. سوچ کے پڑھے نا تو بڑا مزہ آتا ہے کہ رب نے کس طرح انسانوں کو ان کے اعمال افکار کی وجہ سے کس طرح تقسیم کی ہے اور کتنی برحق تقسیم ہے. اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ 8 سے 20 تک منافقین ہیں، تو آیت نمبر 10 آپ کے سامنے ہے. منافق کے دل میں نفاق کا مرض ہوتا ہے. اچھا، اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ اس مرض کو اور بڑھا دیتا ہے. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے دل میں مرض، کیا مرض ہے ان کے دل میں؟ نفاق کا. نہیں، نفاق تو ہے، لیکن اس کو کھولیں نا تاکہ میں اور آپ سب سمجھ جائیں جتنے لوگ سن رہے ہیں. زبان پہ اسلام ہے اور دل میں کفر ہے. ان کے دل میں یہ شک ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ پتہ نہیں ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، اور یہ ہم اس کو مان لینے میں، حق مان لینے میں ہمارے مفادات پر جو ہے وہ زد پڑتی ہے. یہ ہے ان کا مسئلہ. سر زبان، کہتے ہیں کہ یہ آیات اس زمانے کے لیے تھیں، آج کل حالات اور ہیں. ذرا آپ غور سے سنیں میڈم، یہ بات آپ جب کہہ رہے ہیں نا کافروں کی بات کہہ رہے ہیں، تو قرآن تو اللہ نے بھیجا قیامت تک کے لیے. اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اگر اس وقت تھا تو قرآن آج اپلیکیبل نہیں ہے؟ بتائیں مجھے. جی قیامت تک کے لیے سر. تو پھر آپ کیوں 100%. کہتے ہیں، آپ ان کی بات کو کیوں کہتے ہیں؟ میں اور آپ مومن ہیں، ہمیں تو اس بات پر یقین کرنا چاہیے. منافقین ہر زمانے میں یہی کہیں گے، اللہ کی کتاب برحق، اس وقت بھی برحق، آج بھی اور قیامت تک برحق. تو ان کے دل میں مرض ہے. مرض کی وجہ بتا رہا ہوں. ان کو اللہ کی بات پسند نہیں ہے، ان کو دنیاوی مفاد، اپنے ذاتی مفاد پسند ہے. قرآن میں دوسری جگہ پڑھیں، منافقین کو کھول کھول کے قرآن نے بیان کیا ہے.
تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس وجہ سے شک ہے کہ دیکھیں یہ تو اگر ہم پکا سچا ایمان لے آئیں ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گے، اس کے لیے مال کی، جان کی، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق بدلنا پڑے گا، حالانکہ وہ بدلنا ہی میرے اور آپ کے لیے سب کے لیے یہی بات ٹھیک ہے، ورنہ اگر نہیں بدلیں گے بالکل وہی حال ہوگا جو آج ہمارے ملک کا حال ہے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کے احکامات کو ہمارے دلوں میں شک ہے۔ شک نہ ہوتا تو ہم امریکہ کے پیچھے چلتے، شک نہ ہوتا تو ہم ہندوانہ رسمیں اپنی شادیوں میں استعمال کرتے، شک نہ ہوتا تو ہم اللہ اور رسول کی باتوں کو پس پوچھ کیوں ڈالتے؟ لہذا بڑی قرآن کی ایک ایک آیت قیمتی ہے، یقین مانیں۔ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض۔ اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں ان کے مرض کو زیادہ کرتا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں نا۔ سر ان بدعملیوں کی وجہ سے۔ بد عملیوں نہیں، ان کی منافقانہ روش کی وجہ سے۔ بات بالکل ٹھیک کہا کریں، کیونکہ وہ منافق ہیں، ان کے دل میں شک ہے اور اس شک کو پرورش دے رہے ہیں، اسی شک کی بنیاد پر سارے معاملات کر رہے ہیں۔ تو اللہ بھی کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہاری مرضوں کو میں اور زیادہ کروں گا۔ جب میں نے یہ حق بھیجا، یہ حقیقت قرآن میں نازل کیا، تمہاری فطرت جس کو تم نے مسخ کر دیا اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے میں نے قرآن نبی بھیجے، تو تم نہیں مانتے، تم اسی پہ چلنا چاہتے ہو۔ فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ تعالیٰ عدل کے مطابق ان کے اس مرض میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور ان کا انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جہنم کا۔ کافروں کے لیے کون سا عذاب تھا جو پچھلی آیت میں آیا ہے؟ عذاب عظیم۔ ہاں، یہ دونوں سمجھیں کہ فرق کیا ہے۔ اب آپ سوال پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے کہ وہاں ان کے لیے عذاب عظیم کیوں کہا اور ان کے لیے عذاب علیم کیوں کہا؟ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو عذاب عظیم ہے اور دوسرا یہ کافروں کے لیے وہ ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ سر عذاب عظیم تو ایک دفعہ بہت بڑا عذاب مل گیا، اور عذاب علیم وہ جو کہ کھال بار بار جلے گی اور پھر بنائی جائے گی، پھر جلے گی پھر بنائی جائے گی، اس میں بہت درد ہوتی ہے، اس لیے یہ دوبارہ بار آپ بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں۔ عذاب عظیم بہت بڑا عذاب، اس کا مطلب ہے کہ عذاب علیم اس کے اندر، عذاب عظیم خود عذاب علیم بھی ہوگا۔ پہلے یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں؟ جی سر، جی سر ریپیٹ کر دیں ذرا۔ عذاب عظیم جو ہے وہ عذاب علیم بھی ہوگا، بلکہ اس سے بڑھ کے ہوگا، اور عذاب علیم جو ہے وہ بھی کم نہیں ہے، وہ اتنا دردناک ہے کہ انسان کو درد دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اس جرم، بڑے عظیم جرم کے سزا دینے کے لیے اس کی کھال تبدیل کر دیں گے، اور کھال وہاں بھی تبدیل ہوگی عظیم میں بھی، اور یہاں بھی تبدیل ہوگی، وہاں عظیم میں بڑا ہے، کچھ اور بھی چیزیں ہوں گی، اور کافروں کے لیے اور اس کے لیے کھال بدلی جائے گی تاکہ اس کے سینسر جو ہیں، جو پہلی کھال جل چکی ہے وہ تو اب اس کو درد نہیں ہو رہا جلنے کا، تاکہ دوبارہ اس کو درد ہو۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی سر سوال کریں، جزاک، بات سمجھ نہیں آئی تو۔ جی سر جزاک اللہ۔ اچھا، تیسرا عذاب جس کا قرآن ذکر کرتا ہے وہ ہے عذاب مہین، ذلت والا عذاب۔ وہ کیا ہوگا؟ سب کے آگے رسوائی ہوگی، سب کے آگے اس کے ایپ کھولے بتائے جائیں گے۔ خدا کے لیے ٹھیک بات کیا کریں، سمجھ سر کے وہ دونوں عذاب بھی ہوں گے اور ساتھ میں مہین رسوائی بھی ہوگی، کیا تینوں ہو ہے جائیں گے۔ رسوائی کا مطلب کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟
جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے ان کے سامنے اس کو سزا ملے گی. ہاں یوں کہیں نا کہ رسوائی یہ ہے کہ وہ دنیا میں کرتا تھا نا کہ چلا دو گولی، اب جن پر گولی چلی ہے اس کو قیامت کے دن اس کے سامنے اس کو بالکل وہ عذاب مہین بھی ہوگا، عذاب عظیم بھی ہوگا، ساتھ یہ ذلت اور رسوائی اس کو دکھایا جائے گا کہ اے مظلوم دیکھ اس ظالم کو کیا ہم اس کا بدلہ دے رہے ہیں جو اس نے ظلم تمہارے ساتھ دنیا میں کیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، سورہ نور کے احکامات میں سے ہے کہ جب ظالم کو آپ میری سزا بات دی سنیں، جائے. پہلے اس بات کو سمجھیں. دیکھیں یہ ایک سے دوسری جگہ پہ آپ جمپ کر جاتے ہیں، پہلی بات کو پہلے کلیئر کر لیں. اب ایک شخص کی زمین پہ قبضہ کر لیا جو آج عام ہے، کہا جا جو کو کرنا ہے کر لے. حکومت میں سب بیٹھے ہوئے لوگ میرے دوست ہیں، نعوذ باللہ. اب قیامت کے دن اس مظلوم جس کی زمین اس نے ماری تھی، وہ ظالم جس نے قبضہ کیا تھا، اس کو عذاب عظیم بھی دیا جائے گا، عذاب علیم بھی دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ سب چیزیں اس کو دکھائی جائیں گے مظلوم کو کہ دیکھ اس ظالم کا حشر. سر جی، آپ منافقین کے بارے میں ایک سوال کرنا ہے اسی سزا کے بارے میں. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفلین، یعنی منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. اس کو سمجھائیں. اچھا، بالکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے. سنیں، کافر تو اس نے سادہ صاف صاف انکار کر دیا، اور تکذیب یہ ہے کہ پھر بعد میں اس نے اس دین کا راستہ روکنے کے لیے ساری چالیں بھی چلی. منافق کا جرم یہ ہے، اور بہت بڑا جرم ہے، فی درک الاسفل من النار، جہنم کے بھی نیچے سے، سب سے کافروں سے بھی نیچے ہوگا. کیوں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. وہ اس لیے کہ یہ بدبخت عجیب اس کی دنیا میں چال تھی کہ کہتا تھا دین ٹھیک ہے، اور دین ہی کے خلاف دل میں بغض رکھتا تھا. آپ ذرا مدینے میں منافقوں کو دیکھیں کہ نبی آتے ہیں، نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن اسی نماز اور اسی کے احکام جس کے مانتے ہیں، دل کے اندر کہتے ہیں کاش یہ مدینے پر کفار مکہ فتح حاصل کر لیں، کاش یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ ان کا بہت بڑا جرم ہے کہ زبان سے کچھ کہتے ہیں اور عملاً بالکل اس کے خلاف کر رہے ہیں. اسی لیے ان کا درجہ جو ہے جہنم میں جب سزا ملے گی تو کافروں سے بھی نیچے ہوگا. کافر تو خود برا کہتا تھا اور برا اس نے لیکن یہ دین پر ایمان کا دعویٰ اور عمل کافروں سے بھی بدتر. اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیر. اچھا یہ بات ہے جی. ان 8 اور 20 جو آیات ہیں ان میں لفظ منافق استعمال نہیں کیا گیا، صرف خصوصیات بتائی. تو آپ اگر سیاق و سباق پڑھیں گے نا خالد صاحب تو جی آپ جی کو صاف پتہ چل جائے گا. اظہر من شمس ہے، بالکل یہ چیز ظاہر ہے کہ یہ بات کس کے لیے کہی جا رہی ہے. یعنی یہ صفات جس میں ہوں گی پھر یہ تو سب کے لیے ہو گیا نا. جس کسی میں منافقت ہوگی اس کے لیے یہ ہے. جی جی. آج کا مسلمان اگر وہ اس کے اندر نفاق ہے تو وہ بھی اسی کا سزاوار، اسی کا مستحق ہوگا. قرآن کے اصول بدلتے نہیں ہیں کہ نام مسلمانوں جیسا رکھ لو اور کرتوت کافروں جیسے کرو. سر جی، ایک اور سوال ہے اس پر منافقت کے اوپر کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جس کے اندر ایک خصلت ہوگی وہ منافقت یعنی کہ ایک درجے پر ہوگا، تو پھر وہ اس کی سزا آپ کیا ہو پہلے میں سکتی ہے؟ حدیث بیان کر دوں. 3 چیزیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اور بلکہ 4 ہیں دوسری حدیث میں. اور اگر ایک ہے تو 25%، 2 ہے تو 50%، 3 ہے تو 75% منافق، اور اگر چاروں کی چاروں ہے تو 100% منافق. ٹھیک ہو گیا؟
اب آپ مجھ سے جی وہ سر سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فیصلے اس نے کرنے ہیں اور وہ بالکل برحق فیصلے کرے گا، کیوں؟ وہ اس سے غلطی کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہ کہ کس منافق کو کتنی سزا دینی ہے اس کی منافقت کے حساب سے وہ جانتا ہے، اور اس کی سزا کا تعین وہ خود کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر جی آگے بس وہ میں صرف یہ کہتی کہ یہاں پر تو عذاب کا ذکر ہے نا، تو بھائی اس یہ کی وجہ سے پکے منافقوں کے عذاب کا ذکر ہے، جو 100% منافق ہیں، جو دعوی زبان سے اللہ کے دین کی حقانیت کا کرتے ہیں اور دل میں چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی اڑا کے رکھ دے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جزاک اللہ ذرا خیر۔ فرق کیا کریں نا جو کیفیات بیان ہوتی ہیں ان کا۔ جو اس میں ہے جو جھوٹ بولتے ہیں، اور مجھے تو کوئی شخص سچا نظر ہی نہیں آتا، ہر شخص جھوٹ بولتا ہے اور وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں منافق ہوں۔ آپ یہ فتوے نہ لگائیں، آپ کو جو آپ کے میرا اور آپ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ہم ان پہ پورا عمل یقین کر کے عمل کریں۔ جو دوسرے جو کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ ان کا کتنا برا عمل ہے، نیت کیا ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ ان کا فیصلہ ٹھیک ٹھیک کرے گا۔ آپ کا میرا فرض ہے کہ ان سب لوگوں کو ہم سمجھائیں۔ سر جی اس لیے پوچھ رہی ہوں، جیسے حضور نے فرمایا کہ اگر بچے کو بھی بلاتے ہو تو ہاتھ ایسے مٹھی بند کر کے یہ نہ کہو کہ کچھ ہے اور مٹھی میں کچھ نہ ہو، تو معمولی باتوں پہ جھوٹ بول جاتے ہیں ہم لوگ اور سوچتے ہی نہیں کہ یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ حکمرانوں کو دیکھیں کہ پریس میں ٹی وی پر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو ذرا خوف نہیں ہے کہ قیامت کے دن یہ سب گواہی دیں گے میرے خلاف، میری زبان کے لیے گواہی دے گی۔ تو آپ اس جرم کی جو سزا ہے کتنی سخت ہے، میں اور آپ اس سے بچیں، اور جن لوگوں تک رسائی ہے ان کو بتاتے رہیں کہ یہ بات آپ ٹھیک نہیں کر رہے، اس کا انجام یہ ہوگا۔ سمجھ آئی بات کہ ٹھیک، نہیں آئی؟ جی جی سر جی۔ سر اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جھوٹ سچ لگنا شروع ہو جائے وہ اور سچ چھپ بھی جائے۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا نا، وہ اس کو ورغلا سکتے ہیں۔ جس کو اللہ نے قرآن و سنت کا علم، اس پر عمل کی توفیق بخشی ہے، وہ بالکل صاف سمجھ جاتا ہے۔ جی سر۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار بننا جانا چاہیے، پھر ہمیں سارے زندگی کے جو وضاحتیں ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی۔ آج ہم نے صرف 10، 11، 12 اور 13 4 ختم کیے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم 14 سے شروع کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو بہت غور سے پڑھیں، اپنے جائزے لیں اس کے نتیجے میں، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ دیکھیں، انشاءاللہ سر، پورے صبح قرآن تو کا نچوڑ ہے، دل کے حوالے سے پورے قرآن اور سنت کے نچوڑ اس ساری چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کو سمجھنے، ان پر غور و فکر کرنے، ان کی حقانیت کو یقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم سر آمین۔